अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। सियासी नौइयत के मामलात हों, माशी मामलात हों या समाजी मामलात हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इन पे गुफ्तगू की जाए। आज का दिन वैसे तो रोज़ाना ही कोई ना कोई दिन जो है वो मनाया जा रहा है। अब तो काम बेहद आसान हो चुका है क्योंकि गूगल के ज़रिए तमाम चीज़ें आपके सामने होती हैं। टेलीविज़न के हवाले से आज का दिन जो है वो मंसूब किया गया। और पाकिस्तान में टेलीविज़न की तारीख़ ज़्यादा पुरानी नहीं है। 1964 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ और उसके बाद जब इसकी इब्तिदा हुई तो ये एक वाहिद ज़रिया था जिसके ज़रिए लोग सीखते थे। और भी दीगर ज़राए मौजूद थे, न्यूज़पेपर था और इसके अलावा बहुत सारे और तरीक़े थे, लेकिन ये एक बड़ा अहम ज़रिया बन गया जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंची। और ना सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंची बल्कि साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम भी मुझे याद है कि नशर हुआ करते थे कि जिससे लोगों की तरबियत बहुत ज़्यादा हुई और उसके असरात फिर माशरे पे नज़र आना हमें शुरू हुए। लोगों में सीखने का जज्बा जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। तालीम पहले से ज़्यादा आम हुई क्योंकि हमारे सामने जो किरदार हुआ करते थे, बड़े बड़े नाम ऐसे हैं। अब एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, मुख्तसर वक्त में उनके हवाले से क्या बात की जाए। तारिक अज़ीज़ साहब मिसाल के तौर पे पहले ब्रॉडकास्टर बने हैं जिन्होंने बाकायदा टेलीविज़न के ऊपर आकर ख़बरें नशर की। और क्या कहा जाए, क्या खूब अंदाज़ और क्या खूब आवाज़, लफ्ज़ों के ऊपर जिस तरह उनकी अदायगी हुआ करती थी। हमें ये कहा जाता था जब हमारा करियर का आगाज़ हुआ कि ऐसे लोगों को देखा करें, इनको सुना करें, इनसे सीखा करें। और फिर उसके बाद एक मयार बना कि जिसको भी उर्दू सीखनी है या कोई भी ज़बान सीखनी है तो वो टेलीविज़न को देखे। ऐसे लोग हुआ करते थे। न्यूज़ कास्टर जो हमारे हुआ करते थे, अगर उर्दू में अगर कोई गलती हुआ करती थी तो हम उनको सुनते थे और उसको फिर दुरुस्त किया करते थे कि कैसे अल्फाज की अदायगी होती है। और आज हम जिस नहज तक आ गए हैं, अभी इस वक्त ख़बरें सुनना जो है वो तो शोबा ऐसा है कि ज़रूरी है, वगरना वो इस तरह कानों को गिरा गुज़रती है। अल्फाज की अदायगी के लफ्ज़ों में बयान करना मुहाल है। अब अलमिया यह है कि जिस तरह हमारे ख़ास तौर पे न्यूज़ एंकर्स जिनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी है कि वो इन तमाम चीज़ों को सीखें और उसके बाद फिर सही लफ्ज़ों की अदायगी करें, तो कहीं किताबचा कुत्ता बच्चा हमें नज़र आता है और इसी तरह जो सयाह हैं वो स्याह हमें नज़र आते हैं। और ना जाने क्या क्या, अब कहीं जालाबारी अगर किसी को अदा करना है तो वो लफ्ज़ बिल्कुल नापैद हो चुका है। वो आप अमूमन ख़बरों में सुनेंगे। हमारे जो ख़ास तौर पे न्यूज़ कास्टर हज़रात हैं, मेरी बात नागवार गुजरेगी लेकिन अपनी इस्लाह कर लीजिए, अभी भी वक्त है कि वो आपको यालाबारी की शक्ल में जो है वो नज़र आएगी। तो ये हमारा मेयार हो चुका है कि हमारा आगाज़ जो था वो ज़िया मोइनुद्दीन और तारिक अज़ीज़ साहब ऐसे लोग हुआ करते थे। और आज हम जिस नहज पर आ चुके हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये हमारा हाल हो चुका है। तो यही एक मिसाल है जिसकी वजह से लोग इस मीडियम से जो है दूसरी तरफ चले गए और अब सुनना भी गवारा नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि अब तो बहालत मजबूरी आपको टेलीविज़न देखना पड़ता है और ख़ास तौर पे अब जिस तरह की अदायगी हो रही है, इतनी तकलीफ़ दे है कि इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुहाल है। ख़ास तौर पे हमारे जो ब्रॉडकास्टर हज़रात हैं, ख़ास तौर पे जो न्यूज़ एडिटर्स और इस तरह के जो लोग हैं जिन पे ये भी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि उनकी इस्लाह करें, तो वो भी मुझे आरी नज़र आ रहा है। बड़ी माज़रत के साथ बहुत सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन यही वजह है जिसकी वजह से लोग जो है वो न्यूज़ चैनल्स को छोड़ कर फिर सोशल मीडिया की तरफ गए हैं और वहाँ से फिर जो है न्यूज़ जो है हासिल कर रहे हैं। और मैं जब सुनता हूँ अक्सर मैं बुलेटिन सुनने का इत्तेफाक होता है, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि ये मजबूरी है और बहालत मजबूरी ये देखना पड़ता है कि ख़बरों के बारे में जाना जाए, मगर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। ख़ास तौर पर इनकी अदायगी इस किस्म की होती है कि इनसे आदमी अल्लाह से बस पनाह मांगे। ये हमारा हाल उर्दू का हो चुका है। बहरहाल क्या करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा सख्त बात करते हैं, लेकिन ये बात सुननी होगी। और अब तो सीखने सिखाने का अमल तकरीबन नापैद हो चुका है और चाहते भी नहीं हैं हमारे ख़ास तौर पे एंकर हज़रात जो हैं। अब बड़ी माज़रत के साथ बहुत सारे हमारे शागिर्द भी हैं और बहुत सारे हमसे सीनियर भी यकीनन हैं, लेकिन सीखना जो है वो नहीं चाहते। नतीजा आपके सामने। बात मुख्तसर करूँगा, मौजूद मेहमान मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान शाज़िब पराचा साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। हेड ऑफ़ SPIL निजी इदारा है, उसके साथ आपकी वाबस्तगी है, उसमें क्या काम करता है इसके बारे में उनसे बात होगी। शाज़िब साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
ان کے ہمراہ تشریف فرما ہیں نعمان مرزا، جنرل سیکرٹری ہیں اللہ کے بندے ویلفیئر، ایک ادارہ ہے نجی ادارہ، اس کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا بھی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب، سب سے پہلے ادارے کے حوالے سے یہ غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ جو سیلانی ویلفیئر ہے اس کے ساتھ اس کی وابستگی ہے. مختلف شعبوں کے حوالے سے سیلانی ویلفیئر ایک ایسا نام ہے جو کام کر رہا ہے اور سماجی کاموں میں اور کار خیر کے کاموں میں ایک بہت بڑا نام پاکستان کے اندر بن چکا ہے. اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا ہے سلسلہ، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بیسکلی ایس بی ایل کا جو اسٹینڈ فار ہے وہ ہے سیلانی اسکول آف بزنس اینڈ اسلامک لیڈرشپ. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ، اس ونگ کو اسٹارٹ انیشیٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے پاس سرٹیفکیشن ہے لائک چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، اس کو انیشیٹ کیا جائے، اے سی سی کو انٹروڈیوس کیا جائے. اور کیونکہ یہ کوالیفیکیشن خاص طور پہ جب اے سی سی کی میں بات کرتا ہوں وہ کافی ایکسپینسو ہے، کیونکہ جب ہم اس کی فیسز کی بات کرتے ہیں وین اٹ کمز ٹو ایگزام فیس تو وہ پاؤنڈز میں ہیں اور وہ تھوڑا سا. تو سیلانی یعنی ایس بی آئی ایل نے یہ ایک پیٹرن نکالا کہ ہم اس کو ایک ایسی افورڈیبل یعنی کہ طریقے سے لے کے چلیں گے کہ ہر بچہ جب اس کو کرے گا تو ایزیلی پڑھ سکتا ہے، یعنی اس کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا اس لیے میں ایجوکیشن نہیں لے پاتا. سائملٹینیسلی پھر ہم نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں آئی کیپ ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ پھر ہم نے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی رجسٹریشن کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر ہم نے یہ مرحلہ اسٹارٹ کیا. اور فزیکل کلاسز کے ساتھ ساتھ ہم نے آن لائن کو بھی آگے بڑھایا. اس کا ریزن یہ تھا کہ فزیکل کی ایک لمیٹیشن ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کووڈ میں آ جانے کے بعد سے لوگوں کا ایک ریسٹرکشن ماحول ہو گیا. آن لائن کیونکہ ایک ایسا پیٹرن ہے جس میں آپ ہر جگہ پہ اپنی اویلیبلٹی میک شور کر سکتے ہیں، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اب تو موبائل فون کے ذریعے بھی آپ اپنی ایجوکیشن کو، جیسے آپ نے کہا کہ اب ٹیلی ویژن سے چیزیں موو ہو چکی ہیں، تو اب ہمارے پاس ایک ایسے پلیٹ فارم، یوٹیوب ایک بہت بڑا لرننگ پلیٹ فارم ہے جو کہ آج کل رائج ہے. اس کے بعد ہمارے پاس بہت سی ویب سائٹس ہیں. تو ہم نے پھر کیا کیا کہ ایس بی آئی ایل نے اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے لوگوں کو آن لائن ایجوکیشن اور لائف کے ساتھ ساتھ ریکارڈڈ، کہ فار ایگزامپل جیسے آپ کو اندازہ ہے کہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، پھر انٹرنیٹ کے ایشوز آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ریکارڈڈ کو پریمیم کوالٹی میں ہم نے پرووائڈ کیا، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ بچہ اپنی پیس پہ ایکسلنسی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. ماشاءاللہ. اور صرف اتنا نہیں، پھر اس کے بعد اس کے کوئی سوال ہیں تو ڈیڈیکیٹڈلی ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ ایک پورا ہمارا ایک تھا. پھر اس کے بعد جیسے ہم آگے بڑھتے گئے اس نہج پہ، تو ہم نے ایک سرٹیفکیشن کو انٹروڈیوس کیا. وہ سرٹیفکیشن بیسکلی دو میجر ایریا کی کولیبریشن ہے. ایک طرف ہوتی ہے اکاؤنٹنسی اور ایک طرف ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. آپ کو اندازہ ہے کہ آج کل آئی ٹی کا دور ہے، ہر کوئی آئی ٹی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اور اکاؤنٹنٹس کو یہ ایک خوف ہوتا ہے کہ آئی ٹی کے آ جانے کی وجہ سے کیا ہماری وہ جو جسے کہنا چاہیے سکسیسفل ہے، ورتھ رہے گی کہ نہیں رہے گی. تو واٹ وی ڈیڈ، ہم نے دونوں کو کولیبریٹ کیا اور وی انٹروڈیوس اے سرٹیفکیشن کالڈ اکاؤنٹنگ اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور یہ ایک سرٹیفکیشن جس کو ہم لائے اور جس کو ہم ان بچوں کے لیے لائے. اب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہر کوئی بننا چاہتا ہے، بٹ ہی اور شی ڈو ناٹ وانٹ ٹو انویسٹ دیٹ اماؤنٹ آف ٹائم ایفرٹ، پھر اس کے بعد بہت سی دوسری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن اب وہ بھی سکسیس چاہتا ہے، وہ بھی ایک اچھا وائٹ کالر ایمبیشن چاہتا ہے. تو یہ جو سرٹیفکیشن ہے کیونکہ دونوں کا مرجر ہے، اس کی وجہ سے دو فیلڈ کھل جاتی ہیں. اسپیشلائزیشن کے لیے اگر آپ اکاؤنٹنسی پہ جانا چاہتے ہیں یو کین ڈو دیٹ، اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ آپ جانا چاہتے ہیں. بہت خوب. یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ساری انسٹیٹیوشن سے میں یہی ڈیمانڈ بھی کرتا ہوں کہ اسی طرح کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، کیونکہ ماڈرن ڈیز میں اب خاص طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور پلس اے آئی کے آ جانے کے بعد بہت سارے لوگ بڑے انسرٹن ہو گئے ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو اکاؤنٹنٹس ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو اے آئی ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ریپلیس کر دے گا، تو اس وجہ سے وہ انیشیٹ نہیں کر پا رہا ہے. بٹ یاد رکھیے یہ کور نالج ہے، یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، چاہے آگے کتنے بھی میڈیم انٹروڈیوس ہو جائیں، لیکن کمانڈ اسی کے پاس ہوگی جس کو ان کے بارے میں پتہ ہوگا، اور بیسکلی یہی چیزیں آگے جا کے آپ کو ڈرائیو کرتی ہے.
دو کہ اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگ آئی ٹی کو پرسو کر رہے ہیں اور پھر اس طرف سوئچ کر جاتے ہیں، بٹ ان کی امپورٹنس اپنی جگہ رہے گی. تو یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے. کتنے اسٹوڈنٹس انرول ہوئے ہیں، کیا نمبر آف اسٹوڈنٹس ہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو خاص طور پہ کراچی کے اندر بڑی ٹینڈنسی ہے لوگوں کی اس کو پرسو کرتے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں، بٹ اگین جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ فیسز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہر کسی کے لیے جو ہے یہ آسان نہیں ہوتا. تو فیسز کے بہت بڑا علاوہ بھی رسک تھا یہ. جی فیسز کے علاوہ بھی جو اس کی ڈیفیکلٹ لیول ہے، ہر کوئی اس کو اس طرح سے پرسیو نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی محنت کرتے ہیں ماشاء اللہ سے. اصل میں ریسنٹلی ہم نے کیا کیا، ہم نے اس سرٹیفکیشن کو ایسے ہی انٹروڈیوس نہیں کیا، ہم نے ریسرچ کی. ریسرچ ہم نے یہ کی کہ ہم آرگنائزیشن کے پاس گئے اور ہم نے آرگنائزیشن کو کہا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے ٹاپ لیول اکاؤنٹنٹ، ایک ہے بالکل بلو. ٹاپ لیول اکاؤنٹنٹ ریکوائر پروٹوکالز، اس کی ایک اپنی ایک پروٹوکال ہے، اس کی اپنی سیلری ہے، اس کی اپنی ساری چیزیں پرکس ہیں. آپ ایز این آرگنائزیشن اگر آپ کو ہائی لیول بھی نہیں چاہیے اور لو لیول بھی نہیں چاہیے، ایک میڈیوکر مینیجر لیول اگر آپ کو کوئی چاہیے، تو وہ کون سی نالج ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے اکاؤنٹنٹ سے، ٹھیک ہے. کتنی نالج اس کو ریکوائرڈ ہوگی. تو ہم ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے پاس گئے، اس میں ہم مینوفیکچرنگ کے پاس گئے، ہم سروس انڈسٹریز کے پاس گئے، اور جب ہم نے سب ریسرچ کی اور ان کے جو پوائنٹ تھے کہ ہمیں اس طرح کی نالج کی کرائٹیریا پہ اگر کوئی مل جائے تو وی کین سلیکٹ دیٹ. سو دس سرٹیفکیشن از ناٹ لائک کہ ایک دن ہم نے کہا کہ چلے دونوں کو مرج کرتے. اٹس بیسکلی کیونکہ آرگنائزیشن چاہتی ہیں کہ آئی ٹی بھی ان کے بزنسز میں مارکیٹ کی نیڈز کو سمجھتے ہوئے ایگزیکٹلی کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے جب کوئی بندہ آتا ہے تو وہ ایک الگ، کیونکہ دیکھیں آج کل ہو یہ رہا ہے کہ برج میکنگ ہو رہی ہے. لوگ چاہتے ہیں ایسے بندے آئیں کہ دونوں کی سینیریوز کو سمجھیں اور ہمارا کام کریں. ایگزیکٹلی. تو ہم نے کہا کہ ہم آئی ٹی کی صرف بات کرتے تو پھر ایک الگ ڈومین آتا ہے، اکاؤنٹنٹس کی بات کرتے تو ایک الگ ڈومین ہوتا ہے. وائی ناٹ بوتھ. بہت اچھی بات ہے. اچھا سوری، میں یہ چاہوں گا جو اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے نا جس کے لیے سب انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے ایڈمیشن کا کرائٹیریا آپ نے کیا رکھا ہے پہلے؟ اس کا ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہم نے انٹرمیڈیٹ رکھا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ میٹریکولیشن کے بعد انٹرمیڈیٹ ایک ایسا ہے، اس کے بعد گریجویشن کا مرحلہ چلتا ہے، اور یہ ہم نے ہر کسی کے لیے، میل بھی فیمیل بھی، کیونکہ ہم نے اس کی فزیکل کلاسز بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں، اس کی آن لائن کلاسز بھی کنڈکٹ کر رہے ہیں. ابھی اراؤنڈ الحمدللہ ایک اچھی اماؤنٹ ہے جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں ہیں. اگر میں کہوں تو یہ 3rd منتھ ہے جو ہم یہ کنٹینیو کر رہے ہیں، اور اراؤنڈ 400 to 500 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ابھی موجود ہیں جو کہ ہر طرح کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں. ایون جو بائکیں چلا رہے ہیں وہ بھی ہے، ایک ہاؤس وائف بھی ہے جو گھر پہ کام کر رہی ہیں، اور جو کسی ریزن کی وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میں اپنی پڑھائی چھوڑ چکی تھی کیونکہ بچوں کی ذمہ داریاں اور گھر کی ذمہ داریاں، وہ بھی ہیں. بہت خوب. اور وہ بچے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کریں، ہم دونوں کی باتیں سنتے ہیں. کیونکہ ایونچولی ہو یہ رہا ہے ہمارے ساتھ کہ جب ہم انٹرمیڈیٹ سے جب ایک بچہ باہر نکلتا ہے تو پہلے اس کا جو ٹینیور ہے تو اس میں پیرنٹس بولتے ہیں فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو، فکر نہیں کرو. جب وہ انٹرمیڈیٹ کہتا ہے تو پیرنٹس کہتے ہیں اب کیا کرو گے، اب کیا کرو گے. تو وہ جو کشمکش ہے اس میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے، ایک بچہ جو ہے، وہ اس چیز پہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے. پھر وہ بات کرتا ہے سوشل میڈیا پہ جو اس کو ہائپ کریٹڈ دکھتی ہے. تو ہم نے پھر ایک ایسا سینسیبل، صرف ہم اس سرٹیفکیشن کے نہیں، آپ ہمارے پاس آ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وی ول گیو یو دا مینٹورشپ ایز ویل. اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم نے یہاں پر اس سرٹیفکیشن کے بعد آرگنائزیشنس کو آن بورڈ کیا کہ وہ آئیں گی اور یہاں پر کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کریں گی فار دا جاب، فار دا انٹرنشپ، فار دا آرٹیکلشپس. وائی؟ کیونکہ صرف یہاں پر ہم نے ان کو پڑھانا نہیں، ان کو ان کی پلیسمنٹ بھی کرنا ہے اور آگے ان کو، کیونکہ ایکسپورٹ ہم نے کرنا، ہم نے اکاؤنٹنٹ کا ذریعہ مبادلہ پیدا کرنا ہے جو کہ بی پی او سروسز وغیرہ کے ساتھ ہے. اور آج کل یہ بہت زیادہ رائج ہے کہ بی پی او سروسز بہت زیادہ ان ہیں. تو ایوری تھنگ از لائک کہ آئی ٹی ایکسپورٹ ہو رہا ہے، وائی ناٹ اکاؤنٹنٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. کیا زبردست بات ہے. بہت بہت بڑی انٹرسٹنگ یہ ایفرٹ ہے اور کوشش ہے، اور فیلڈ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے، خاص طور پہ جیسے بھی بات کر رہے تھے شاہزیب صاحب کہ انہوں نے مارکیٹ کی نیڈز کو سمجھتے ہوئے کہ اس وقت ڈیمانڈ کیا ہے. بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بھی بچے پاس آؤٹ ہو کر جا رہے ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اب یہ کس کی غلطی ہے یہ تو ایک بڑی طویل بحث ہو جائے گی، کیونکہ وہ جاتے ہیں تو جب ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہیں جو ریکوائرڈ ہیں وہ نہیں ہوتی. انٹرنشپ کے اندر پہ بہت ساری چیزیں ایسی انفولڈ ہو رہی ہوتی ہیں جو شاید جس کے بارے میں نہیں آگاہ ہوتے. تو یہ ایک گیپ تھا
جس کو فل کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی موو ہے. میں نظر نعمان صاحب کی طرف آتا ہوں. نعمان صاحب, اللہ کے بندے ویلفیئر کیسے اس کا قیام ہوا, کیسے اس کے ساتھ وابستگی ہوئی, اور کام کیا کرتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جی وعلیکم السلام. ہم نے لاک ڈاؤن سے کام اسٹارٹ کیا تھا بالکل راشن بیگ سے, کیونکہ حالت سب کے سامنے تھے. اس کے بعد کام کرتے رہے, پھر لاک ڈاؤن ختم ہو گیا, اپنے اپنے کاموں پہ لگ گئے سب. لیکن جو ہم نے پھر حالت دیکھے, اور اب جو حالت دیکھ رہے ہیں وہ لاک ڈاؤن سے بدتر ہے. نظر آ رہی ہے اس وقت, پہلے سے زیادہ آپ سمجھتے ہیں لاک ڈاؤن سے زیادہ خطرناک حالت ہے اس وقت. تو ابھی ہم لوگ میڈیکل پہ کام کر رہے ہیں, اور ایجوکیشن, تدفین کیسز, مسجد کے کنسٹرکشن, اور بھی بہت سارے ویڈنگ کیسز وغیرہ ہوتے ہیں, روزگار کیسز ہوتے ہیں. تو یہ سب کیسز ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا چلیے, اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ کووڈ کے بعد سچویشن جو ہے وہ اور زیادہ کریٹیکل ہو گئی ہے, اور ایک ٹرینڈ بھی یہ بنتا چلا گیا, اور خاص طور پہ کووڈ کے بعد بہت ساری آرگنائزیشن ایسی وجود میں آئیں, این جی اوز بنی, جنہوں نے ڈیلیور کیا. کریٹیکل تو ہمیشہ سے رہا ہے سبجیکٹ, اور لیکن کام کرنا زیادہ ضروری ہے. اب تو میرے خیال میں بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اب جیسے آپ نے بتایا کہ آپ سبھی ایریاز کے اوپر کام کر رہے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی, میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ ملک کا بڑا مسئلہ ہے کہ شادی, اور اس کے لیے پھر لوگوں کو بڑی ضرورتیں ہیں. اس کے سلسلے میں بھی آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. کس طرح رابطہ کرتے ہیں, اس کو کس طرح مینیج کر رہے ہیں؟ رابطے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اویرنیس آف کراچی ہمارا پیج بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس پہ میسیجز آتے ہیں لوگوں کے. پھر جن کے ہم نے کیسز کیے ہوئے وہ کچھ لوگوں کو آگے ریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو نمبر تو ہمارا تقریباً سبھی جگہ لوگوں کے پاس ہے. آ گیا ہے, تو اس سے آپ پہ رابطہ کر لیتے ہیں. تو فنڈس کو کیسے مینیج کرتے ہیں, یہ بتائیں. کیسے فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں, کیسے ابھی تو فنڈس ہم لوگ ایسے ہی مینیج کر رہے ہیں. کچھ دوست یار ہیں, ٹھیک ہے, کچھ فیملی ممبرس ہیں, تو یہ لوگ ہم لوگ آپس میں مل کے فنڈس کو مینیج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ سارا سلسلہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, چل اللہ کا وہ ایکسپینشن کی طرف جائیں. شاہ صاحب, اب میں ہمیشہ پوچھتا ہوں, آنے والے وقت میں جب اس کا اسپین بڑا ہو جائے گا, اور زیادہ لوگ انرول ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر کیا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس کو آگے کس حد تک لے کر جانا ہے؟ کیا فردر یہ ہے کہ کوئی بڑی انسٹیٹیوٹ یا یونیورسٹی کی شکل دینے کا ارادہ ہے, یا پھر اس کا اسپریڈ پورے ملک میں بڑھائیں گے؟ اس کے لیے کچھ پلان ہے, کیا اسٹریٹجی بنائی؟ بیسکلی اس کو ایک ہائبرڈ ماڈل پہ ہم نے رکھا ہے. ہائبرڈ ماڈل پہ رکھنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم میکسیمم لوگوں تک اس کو پہنچا سکیں. اور کیونکہ سیلانی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہیں, اور ایسا ہے کہ ہمارے پاس جہاں جہاں فزیکل کیمپسز کی نیڈ ہوگی وہاں ہم فزیکل بھی لے کے جائیں گے, اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ آن لائن کی ریکوائرمنٹ ہے تو ہم وہ آن لائن بھی لے کے جائیں گے. تو اس کا ماڈل ہم نے ہائبرڈ ایسا رکھا ہے کیونکہ وقت کی ضرورت ہے, اور ہائبرڈ ماڈل پہ کوئی بھی چیز کو کمپرومائز کیے بغیر, کوالٹی کمپرومائز کیے بغیر سب کو بہترین, کیونکہ ایک عوام ہے جو کہتی ہے فزیکل انٹریکشن ہونا چاہیے, کچھ کہتے نہیں ہم اپنے پیس پہ پڑھ سکتے ہیں. تو دونوں ہی سیٹسفائی ہو. اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ وہ آپ اسٹریم آف نالج ایجوکیشن حاصل کر کے آپ اپنے مقصد کو پہنچ جائے. جو آپ کا مقصد ہے اپنی معاشرت کو ٹھیک کرنا, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا, اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا جہاں سے آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں فائنینشیل ٹرمز پہ. تو اگر ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے تو وی آر ہیپی ٹو دس کہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اس کو. یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیں نا, اور بھی بہت سارے لوگ ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ روزگار کے حوالے سے پلان کر رہے ہیں, اچھی باتیں کریں, لیکن یہ ایجوکیشن سب میں زیادہ ضروری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک تو سیلانی کا نام ہے, کریڈیبل ادارہ ہے پورے پاکستان میں, بلکہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے. تو لوگ اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ بڑھ کر جاتے ہیں, کنٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں. فاروقی صاحب کا ماشاءاللہ ایک اللہ نے بہت بڑا ان کو مقام دیا ہے, ایک بہت بڑا نام ہے, تو ان کے نام سے جڑے سارے سلسلے چل رہے ہیں. اور دیگر ایریاز کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کیا اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے؟ ادارہ کیا سوچ رہا ہے, ذرا بتائیں. الحمدللہ, کیونکہ میری وابستگی ایک ایجوکیشن ایریا سے ہے, الحمدللہ کام تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, بخوبی ہو رہا ہے. لیکن میرا کیونکہ ایک ڈپارٹ ہے, میں ایک چیز کو لے کے چلتا ہوں, تو میرا زیادہ فوکس یہیں رہتا ہے کہ میں انہی پہ کام کروں رادر دین, کیونکہ وہ ہر ایریا کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنے ہیڈز ہیں, اپنے پروٹوکالز ہیں, اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں. تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ میں کوئی ایک پتہ چلا ہو. ہاں بس یہ ہے کہ الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے. ہم پھر اپنے ٹھیک ہے. اچھا, ایک پرابلم اور ہے ہمارے یہاں, لوگ ٹیچرز کو بڑا وہ کرتے ہیں نا کہ ٹیچر کا نام ہونا چاہیے, فلانا انسٹیٹیوشن میں یہ بڑا نام ہے یا اس طرح کی فیکلٹی ہے.
یہاں پر فیکلٹی کو کیسے مینٹین کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ بھی والنٹیرلی کام کر رہے ہیں یا باقی ان کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے بڑی انسٹیٹیوشنز میں؟ ہمارے پاس یہاں پر جو فیکلٹی ہے جو والنٹری کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم والنٹری جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں، تو ہم ان کو اس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں. ریزن بینگ وی نیڈ کوالٹی. اب وہ کوالٹی کس طرح میک شور ہو رہی ہے، اٹس اوور جاب ٹو سیٹل اٹ ڈاؤن رادر دین کہ ہم اس پہ وری کریں کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے. وی ورک اٹ آؤٹ کہ کس طریقے سے ہم نے ان ٹیچرس کو اکوموڈیٹ کرنا ہے کیونکہ ان کی بھی نیڈز ہیں، ان کو بھی ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اور وہ ایک ایسے لوگ ہیں جو ہماری قوم کو ایک وے پہ لے کے جاتے ہیں، تو وہ ان کی عزت، ان کے بارے میں سوچنا، یہ بھی ہمارا کام ہے کہ کس طریقے سے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ میکسیمم کوالٹی ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ اگر وہ کسی چیز کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں گے تو ان کی کوالٹی کمپرومائز نہ ہو. تو وی آر میکنگ شور کہ اس طریقے سے ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. بالکل ٹھیک ہے جی. نعمان مرزا صاحب فرمائیے، اب ذرا بات ہو رہی تھی آپ کی آرگنائزیشن کے حوالے سے، تو آپ نے بتایا کہ کووڈ کے دنوں میں اس کا قیام ہوا اور اس کا پھیلاؤ مزید کتنا بڑھانے کا ارادہ ہے، کیونکہ جب یہاں پر اس طرح کا کام کرتے ہیں، جیسے بھی بات ہو رہی تھی سیلانی کی، فاروقی صاحب نے جب اس کا آغاز کیا تو بہت چھوٹے پیمانے سے، لیکن آج وہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اس کا نام ہو گیا. تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا. کتنی ٹیم ہے، کیسے ممبرز کو اکٹھا کیا، کیا سلسلہ رہا، یہ بھی بتائیں. ہماری ٹیم ہے 15 بندوں کی ٹیم ہے. ٹھیک ہے. اور میرے چیئرمین کا نام حافظ عبداللہ یوسف ہے. ٹھیک ہے. تو کام اسی طریقے سے ویریفیکیشن ہم گھر گھر جا کے خود کر رہے ہوتے ہیں کیسز کی. پہلے کیس کو ویریفائی کرتے ہیں، اس کے بعد آگے ڈونرز کو فارورڈ کرتے ہیں. کوشش یہ کرتے ہیں کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. سوشل میڈیا پہ کم ہی کیسز جو ہے نا پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جتنا ممکن ہوتا ہے ان کی مدد کرتے ہیں. اچھی بات ہے، ممکن ہوتا ہے جتنا بھی ان کی مدد کر رہے ہیں. 15 بندوں کی ایک مختصر سی ٹیم ہے، لیکن کوشش نیک ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے. اور ان سے لوگ، ان کی ویب سائٹ وغیرہ بھی یقیناً بنے ہوں گے. اب تو ویب سائٹ کا دور نہیں، اب تو خیر فیس بک کے اوپر پیجز ہوتے ہیں جن کے اوپر لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو ان کی جو ویلفیئر کا نام ہے اللہ کے بندے ویلفیئر ہے، اس پہ ان سے رابطہ کیا جاتا ہے. تو بڑی مشکلات آتی ہیں فنڈز اکٹھا کرنا، اور جیسے جیسے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہیں تو پھر کام تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس اینڈ کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ ہر بندے پریشان ہے، ڈونرز بھی پریشان ہیں، اوورسیز بھی پریشان ہیں، اور یہاں کے تو حالت سب. اچھا، وہ کووڈ کے بعد جو فنڈز دینے والے لوگ تھے نا وہ بھی اب کم ہو گئے ہیں، بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں. جو ہے نا جو مختصر ہوتا جا رہا ابھی ہے. میں بتا رہا ہوں اسی ویک کے کچھ ایسے کریٹیکل کیسز ہیں جو پینڈنگ میں ہیں ہمارے پاس. یعنی کہ کچھ اپنا شادی کے کیسز بھی ہیں، میڈیکل کے کیسز بھی ہیں، روزگار کیسز بھی ہیں، پینڈنگ میں جا رہے ہیں. ابھی حالت بہت جو ہے برے چل رہے ہیں ملک کے، اور خاص کر کراچی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب کو پالتا ہے، کراچی کو بھی ہے نہیں، تو کام کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے فنڈ کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہے. شاذیب صاحب، یہ بہت سارے اداروں کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ میٹنگز رہی ہیں، ان کے ساتھ کون کون سے ایسے نام ہیں جن کے ساتھ جیویز ہوئی ہیں، یا ان کو جو ہے آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہاں جاتے ہیں انٹرنشپ کرتے ہیں یا ان کو موقع ملتا ہے؟ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں؟ ذرا میں چاہوں گا ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. اصل میں ہمارے پاس ملٹیپل آرگنائزیشنز ہیں، اور ابھی کیونکہ یہ پہلا ہمارا اس طرح کا ایک سرٹیفکیشن ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، تو ہم آن بورڈ کی ایک لسٹ بنا رہے ہیں جس کو ہم ابھی، کیونکہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک سرپرائز ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہماری جن سے جے ویز ہے یا ہم نے جن کو آن بورڈ لیا ہے وہ الحمدللہ پاکستان کے بہت اچھی آرگنائزیشنز ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہاں جا کے کام کرنا. تو اٹس اے سرپرائز فار آور اسٹوڈنٹس کہ ہم ان کو وہ جس ٹائم پہ جب وہ آئیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جتنی بھی آرگنائزیشن الحمدللہ ہیں وہ کافی زیادہ اس بات کو میک شور کر رہی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو وہ چیز کیونکہ الٹیمیٹلی ہے کہ وہ آرگنائزیشن ان کینڈیڈیٹس کو اپنے پاس جب بلائے گی تو بیچ کا جو جس ٹینیور میں وہ ہمارے پاس ہے وہ اس سے بھی ریلیٹ ان کی کوالٹی چیک ہم سے کرتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے کہ اٹینڈنس کیسی ہے، بچے کی پرفارمنس کیسی ہے. بیکاز وی آر ناٹ اونلی گیونگ دیم دی ایجوکیشن بٹ وی آر آلسو میکنگ دیئر پورٹ فولیوز فار دا کمپنیز کہ جب وہ جائیں تو ان کی پوری پرفارمنس ہو. ہاؤ سیریس دے آر، کس طریقے کے اسسمنٹ ہیں، پروجیکٹس کیسے کر رہے ہیں، ایگزام کیسے دے رہے ہیں.
کیونکہ ریگولیرٹی ساری چیزوں پہ ایک بات، ان کی پریزنٹیشن اسکلس کیسی ہیں، کیونکہ ہمارے کورس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے بیسک، فار ایگزامپل کمیونیکیشن اسکلز از ویری امپورٹنٹ ناؤ ڈیز، ویری امپورٹنٹ. یس. تو ہم نے ایک پورا سبجیکٹ اس کا بنایا ہے. اور ہماری کلاسز جس طریقے سے ہیں، اس کی ٹائمنگ جو ہے کہ ایک جاب پرسن 9 to 5 جاب کر رہا ہے تو وہ آسان ہو کے آ جائے کہ بھائی شام کے ٹائم پہ اب میری پڑھائی کا ٹائم ہے. اور آپ جان کے حیران ہوں گے کہ ہماری کلاس میں جو میکسیمم ایج لمٹ کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں وہ 62 ایئرس کے ہیں، تو وہ آتے ہیں. اور ایون سنڈے کو تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سر آپ نارمل جب اس سرٹیفکیشن کا پارٹ نہیں تھے تو کیا کرتے تھے؟ کہتے بیٹا میں یا تو اپنے بچوں میں سے کسی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا یا آرام کر رہا تھا. بٹ جب یہ میں نے سنا تو میں کہا ایک ٹائم تھا کہ میں نے بچوں کے لیے پڑھائی چھوڑی تھی اور کام کیا تھا، اب میں واپس، تو میرے جو بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ، تو میں کہتا ہوں کہ اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. ماشاء اللہ جی، یہ اسپرٹ ہونی چاہیے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یقیناً یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور سن بھی رہے ہوں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں انگریزی میں اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی بھی جو ہے وہ وقت آپ کے ہاتھ سے نہیں جاتا. اگر آپ کوئی صحیح کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہ بہترین موقع ہے. اس طرح اور بہت سارے ذرائع ہیں جو دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں. اگر آپ اس سے مستفید ہونا چاہیں تو ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اور یہاں پر جو مخیر ادارے ہیں یا حضرات ہیں اس طرح کے جو بہت سارے اور کورسز آفر کر رہا ہے، تو اپرچونیٹیز تو آپ کے پاس ہیں. سمجھنا آپ نے ہے کہ اس کو کیسے آپ نے پکڑنا ہے، اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. تو جیسے بھی بات ہو رہی تھی، اگر بہت سارے اور ان سے کم عمر بھی لوگ ہیں جو اپنی پڑھائی کو ترک کر چکے ہیں، میرے خیال میں اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اس کورس کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اور بہت کچھ آگے ادارہ کیونکہ ایسا ہے کہ ڈیلیورنس ہے، بہت زیادہ کام کر چکے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. نعمان مرزا صاحب، آخر میں کیا میسج ہوگا، کیا پیغام ہوگا دیکھنے والے لوگ یا مخیر حضرات جو رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ذرا ایک پیغام ان کو دینے. دیکھیں مخیر حضرات کو یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے حالت بہت زیادہ خراب ہے، کھانے پینے کے لیے نہیں ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے. روزگار ہے نہیں. اور اگر میں آپ کو ان ایریاز کا پتہ ہو، سلمس ایریا جو ہمارے بنے ہوئے، خدا کی بستی ہو گیا، بلدیہ ہو گیا، ہم لوگ ان ایریاز میں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ کوئی بھی بڑی این جی او یہاں پہ کام نہیں کر رہی ہوتی، کیونکہ اب میں کلیئر بول تو یہاں سے فنڈ کا اثر کسی کو بھی نہیں ہوتا. کون فنڈ دے گا وہاں پہ؟ تو ان ایریاز کو خدا رہا آپ لوگ فوکس کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ نہ میڈیکل اپنا کیمپ لگ رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی دسترخوان کی فیسلٹیز ہے، نہ ایجوکیشن پہ کوئی کام کر رہا ہے. خاص کر خدا کی بستی ایک چھوٹا سا میں آپ کو علاقہ بتا دیتا ہوں. ادھر ہم لوگ جب ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں، مچھردانیاں بھی ہم نے بانٹی ہیں ادھر، ہمارا کھڑا ہونا مشکل ہوا ہوا تھا. تو ایسے علاقوں کو آپ لوگ فوکس کریں. جتنی بھی بڑی این جی اوز ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے. اور مخیر حضرات کے لیے یہ کہ آپ لوگ بھی جس کو فنڈ دے رہے ہیں اس کی پہلے کا تحقیقات کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ بہت بہتر. این جی اوز جو کام کر رہی ہیں کہاں پیسہ لگ رہا ہے یہ جاننا ضروری ہے. سب کو بڑی اچھی بات ہے. جی شاذب، ون لاسٹ میسج کیا ہونا چاہیے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جیسے بھی آپ نے بتایا ہے کہ یقیناً بڑا موٹیویٹنگ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ سے جو ہے وہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. میسج ان کے لیے کیا ہے جو اس کورس کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں یا آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں؟ ایک تو کورس سے ریلیٹڈ میسج ہے اور ایک جنرل میسج ہے کہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک اپرچونٹی لاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. فرق یہ ہے کہ ہم کس لینس سے اس کو دیکھتے ہیں. بہت خوب. ٹھیک ہے، تو ہم اپنا لینس اگر چینج کریں تو ہر مشکل وقت میں ایک اپرچونٹی اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی ہے. اب جب بات کرتے ہیں سرٹیفکیشن کے حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حضرات ہمارے پاس ہیں، اب وہ چاہے بچے ہیں یا جس کیٹیگری کے ہیں، اگر انہیں لگتا ہے کہ ہم کسی ریزن کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن کو چھوڑ چکے ہم وہ، تو ایس بی آئی از دا پلیس جنہوں نے کوالٹی ایجوکیشن کو میک شور کیا کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے پاکستان میں کہ کسی نے ہماری ایجوکیشن کے بارے میں نہیں سوچا، افورڈیبلٹی ہم نہیں کر سکے. ایسا نہیں ہے. ایس بی آئی از دا پلیس جو آپ کو وہ تمام چیزیں دے گا جس سے آپ ایک اچھی انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ اپرچونٹی آپ کے لیے موجود ہے. ویل شاذب پراچا، تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. نعمان مرزا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں معزز مہمان یہاں پہ تشریف لائے اور اپنی اپنی آرگنائزیشنس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو بڑی اچھی ایفرٹ ہے جی. اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے. اور جیسے بھی گفتگو کے دوران نعمان مرزا صاحب نے کہا کہ بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، مخیر حضرات کام کر رہے ہیں. پہلے اس چیز کو یقینی بنایا جائے
کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. جب وہ سمجھ میں آ جائے اس کے بعد ضرور ان کی مدد کیجیے. جناب یہاں پر وقت ہو رہا ہے بریک. آپ بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے.